बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग़ फ़दक के मसले में गुफ्तगू ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जबकि नतीजे और मआल के हवाले से मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस मसले में राफ़ज़ियों का ये अक़ीदा है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गासिब थे और जुल्म किया, और आज भी वो कोशिश करेंगे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी न किसी हवाले से मुत्तहम ठहराने की। जबकि दूसरी जानिब खारजियों और नासबियों की ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से इसका वबाल या किसी भी हल्के अंदाज में उसका इंतिसाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की तरफ डाल दिया जाए, ताकि सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा और मकाम जो है वो बड़ा नज़र आए, और जो कुछ हुआ है गलती ख़ता या इज्तिहादी जो भी, वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खाते में डाली जाए। ये है। और इससे कबल भी हम ये वजाहत कर चुके हैं अपने आइमा की निस्बत से, जिसमें इमाम इब्न हजर अस्कलानी की हमने बाकायदा इबारत भी पेश की थी, और अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले हो चुकी है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत का ये मज़हब हरगिज़ नहीं है। अहले सुन्नत ने हमेशा इसी बुनियाद पर यह कोशिश की है ताकि किसी तरह का कोई तसादम ना हो, और हर एक के मर्तबे की बहाली की ज़मानत अहले सुन्नत देती है। तो राह एतदाल यही था कि ये भी हक़ पर थे। इनके हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास भी एक नस थी हदीस की सूरत में, जिस पर वो अमल पैरा हुए, और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तो वैसे ही हक़ पर थी। वो तो तभी और फितरी तौर पर भी मुतालबा कर सकती थी, और कुरान की आयत भी उनके पास थी अगर ज़रूरत होती। वरना अगर इसको जितना खोदा जाएगा इस मसले में, ये बहुत सारे उमूर जो है वो निकलते जाते हैं और इंतशार है। मैं समझता हूँ कि हमारे आइमा अहले सुन्नत ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने ऐसे इस तसादम को इस अंदाज में तत्बीक देकर कि जो हो गया वो हो गया, वो हो गया, अब तुम अपनी ज़िंदगी में उसको एक ज़रिया बनाकर अपनी ज़िंदगी अजीरन ना करो, और इस्लाम की चादर पर कोई दाग ना आने दो कि गैर मुस्लिम तुम्हारे अंदाज और लड़ाई झगड़ों को देकर जो है वो मजाक उड़ाएं। तो तत्बीकी सूरत जो है वो ये दे दी थी। अब इस पर बढ़ते हुए सवालात जो है वो कहीं से कहीं निकल गए। आज हम एक मुख्तसर सी वाक़याती तफसील इस बारे में देते हैं कि जो मैंने मज़हब अहले सुन्नत बयान किया है, इसको कबूल किए बगैर जो है वो सही कोई चारा नहीं बनेगा। दलाइल खुलते जाएंगे, मामलात खुलते जाएंगे। याद रखें, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनका जो भी मौक़िफ़ था, जो नज़रिया था, उसमें किसी तरह की ख़ता या गलती तो बहुत दरकनार कमज़ोरी भी नहीं थी। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास नस मौजूद थी हदीस की सूरत में, जिस पर वो अमल पैरा हुए। और हमारे आइमा ने यहाँ तक लिखा है, अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहैसियत खलीफा अगर ये बाग़ फ़दक सैयदा को दे देते तो तब भी जायज़ था। इसीलिए बाज़ ने कहा है मौजूदा सूरत हाल की उम्मत दो लख्त हो गई, टूट गई। अगर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे देते तो शायद ये सूरत ना होती, मामला जो है वो संभल जाता, यानी दे भी देते तो तब भी जायज़ था। अब इस बाग़ फ़दक की एक वाक़याती तफसील जो है उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। मसलन हज़रत शेखैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिमा के दौरे इक़्तिदार में ये बाग़ फ़दक कौमी मलकियत में रहा, कौमी मलकियत में रहा। और जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, तो उस दौर के अंदर यही बाग़ फ़दक जो है वो मरवान के कब्ज़े में आ गया, मरवान के कब्ज़ा में आ गया। चाहे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बख़ुशी दिया था या जो भी उसकी सूरत बनी, मरवान के कब्ज़ा में आ गया, या जैसे भी सूरत हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे इक़्तिदार में मरवान के पास गया। ये तीनों खुलफ़ाए राशिदीन के दौर हैं।
اب یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شیخین کے دور میں جس حدیث کو بنیاد بنایا گیا تھا، بنیاد تو حدیث تو وہی ہے نا، لا نورا سمت رکھنا صدقہ، وہی ہے، اسی پر اس پر وہ قائم رہے، نہیں دینا کیونکہ یہ صدقہ ہے، قومی ملکیت میں رہے گا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ٹھیک ہے، انہوں نے قومی ملکیت میں رکھا، لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے بھی مطالبہ کیا تھا اسی باغ فتح کا۔ اب دیکھیں باتیں کہاں تک نکل جاتی ہیں۔ اگر یہی حضرت علی اور حضرت عباس جنہوں نے حضرت صدیق اکبر سے لا نورس والی حدیث سنی تھی، ابھی کیا ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ سن بھی لی اور پھر اس دور میں بھی خاموش رہے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر جو ہے وہ معاملہ چل نکلا، پھر آ گئے، پھر انہوں نے وہی حدیث سنائی۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باغ فتح کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور عباس کے لیے فیصلہ بھی کر دیا تھا کہ آپ اگر چلا سکتے ہو تو لے لو، اگر عاجز آ جاؤ تو مجھے واپس کر دینا۔ بہرحال وہ آپ نے کسی وجہ سے وہ نہ چلا پائے تو واپس کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر نے ان کے حق تصرف کے لیے فیصلہ دے دیا تھا۔ اب یہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہی حق تصرف کا فیصلہ حضرت صدیق اکبر سیدہ کائنات کو دے دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ تصادم کی طرف تو نہیں جا رہی دلائل کی صورت میں؟ پھر یہ بخاری ہے، بخاری میں صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، یہ لا نورس والی جو حدیث ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف باغ فتح پر اس کا انطباق ہوگا یا باقی بھی جو حضور کو چھوڑ کر گئے؟ مثلا آپ کا جو صدقہ بالمدینہ ہے نا، وہ حضرت علی اور عباس کو ویسے ہی دے دیا گیا تھا، وہاں لا نورس والا وہ معاملہ جو ہے وہ کدھر گیا؟ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں بیان کر رہا ہوں، یہ تین تو خلفائے راشدین ہیں نا۔ اس کے بعد دور آیا تھا جناب امیر معاویہ بن ابو سفیان کا، تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں اسی باغ کے 3 حصے کر دیے تھے، 3 حصے کر دیے، اور ایک حصہ انہوں نے مروان کے پاس چھوڑ دیا، اور ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دے دیا عامر کو، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے بیٹے یزید کو دے دیا۔ اب یعنی یہ اس حکومت کا فیصلہ ہے 3 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ اب جب سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے یہ سارے کا سارا باغ اپنے خاندان سے لے کر اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے یہ سارا جو ہے واپس کر دیا تھا اولاد فاطمہ کو۔ اب آپ جناب حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے دور کو نکال دے، بے شک 3 خلفائے راشدین، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اور اہل سنت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ ان چاروں کے فیصلے جو ہیں باغ فتح کے حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ شیخین کو آپ اکٹھا کر لیں کہ شیخین کے فیصلے میں باغ فتح جو ہے قومی ملکیت میں رہا، حضرت عثمان کے دور میں مروان کو دے دیا گیا تھا۔ 2 فیصلے ہو گئے، اور تیسرا فیصلہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز کا، انہوں نے سب کچھ لے کر اپنے خاندانوں سے لے کر سب کچھ اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا تھا۔ اب یہ 3 موٹے موٹے فیصلے باغ فتح کے بارے میں الگ ہو گئے، یہ صرف ان کے حوالے سے بیان کر دیے گئے کہ جن کو خلفائے راشدین اہل سنت کے ہاں تسلیم کیا جاتا ہے، ورنہ اور بھی اس کی تفصیل کسی نے لیا، کسی نے پھر چھین لیا، ایسا ہوتا رہا ہے، دور عباسی تک ہوتا رہا ہے۔ اچھے حکمران آتے تھے، وہ اولاد فاطمہ کو دیتے تھے، پیچھے کوئی اور آتا وہ ان سے چھین لیتے، تو یہ ایک کھلونے کی صورت بنا ہوا تھا، بنتا رہا ہے۔ اب صرف خلفائے راشدین کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ چاہتا ہوں کہ ہر ایک خلیفہ یا ہر ایک فیصلہ اسی پر کاربند کیوں نہ رہا جو فیصلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے تھے۔ دیکھیں نا، اگر ان کے خلاف فیصلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، تو ان کو تو خلیفہ راشد مانا جائے، اور سیدہ کائنات کو خواہ مخواہ جو ہے وہ متہم کیا جائے کہ انہوں نے غلط کیا تھا۔
بلکہ ہم نے تو آج کل کے جو لکھاری ہیں، آج کل لکھاری باز کا ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے تو حضرت سیدہ، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت عائشہ ام المومنین کے علاوہ دیگر تمام ازواج مطہرات کو خطاب پر کہا، اور اجتہادی بھی نہیں بلکہ قطعی اور اس کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں سے قرار دے دیا۔ تو کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو نہ ماننے سے انہوں نے تو ایسا بھی نہیں نہ کیا، یا اس فیصلے کو بدلنے سے، یا اس سے پہلے خطائیں ہوتی ہیں تو پھر ان خلفاء کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں؟ تو آپ بنیادی طور پر میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں اہل سنت کا نظریہ، کہ یعنی یہ خلیفہ کی ثواب دید پر، ٹھیک ہے، آپ جو کہہ لیں کہ ریاستی تحویل میں رکھنا بھی ان کے لیے جائز تھا، اور اپنی ثواب دید پر سیدہ کے حوالے کر دیتے تو تب بھی جائز تھا۔ دونوں صورتیں جو ہے بجا ہے، اور یہ جو پہلو ہے ان کو دینے کا جائز، اسی میں ان کے مطالبہ کو ایڈ کر لیا جائے کہ انہوں نے جو جس شک کے تحت مانگا تھا وہ بھی جائز تھی۔ تو یہ ایک تطبیق کی پرامن صورت بن سکتی ہے۔ آج بھی اپنے دین اور ملک و قوم کو بھی انتشار کی آگ میں پھینکنے کی بجائے اس کی طرف جو ہے وہ لوٹایا جائے، تاکہ حالات جو ہیں وہ اپنے دائرے میں رہیں، قابو میں رہیں، اور کوئی خطرناک صورت پیدا نہ ہو۔ ورنہ باغ فتح کا آپ پوری تاریخ میں دیکھیں، اس کا تو کسی نے کوئی فیصلہ کیا، جس کا ہاتھ پڑا ہے اس نے قبضہ کیا ہے۔ جس نے اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ایک بنو امیہ کا فرد ایک حکمران بنا تھا یزید، اس نے پھر اولاد فاطمہ سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا، ذاتی قبضے میں۔ اور ان کے پھر بنو امیہ کا دور ختم ہوا تھا تو بنو عباس کے دور میں یہ جو تھے صفاح، انہوں نے ان کو واپس کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے منصور دوالیکی، اس نے پھر چھین لیا تھا۔ اللہ حاضر کیا یہ آگے چلتا رہا، یہ عجیب سا ایک سلسلہ۔ تو کس کو آپ تو گویا کہ اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین بھی یعنی گویا اگر تطبیق کی صورت جو اہل سنت کے ائمہ نے دی ہے اگر اس پر نہ آئے تو پھر نتیجے میں یہ کہنا پڑے گا کہ اس مسئلے میں یا اس مسئلے کا حکم بیان کرنے میں خلفائے راشدین بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ تو پھر اگر اس کی بنیاد پر جس طرح مثال کے طور پر یہ بھی کہا جاتا رہا، اور یہ تو بہت ہی سخت جملہ ہے نا کہ اگر صدیق اکبر دے دیتے تو وہ گویا کہ مال حرام دے دیتے، اور سیدہ زہرا مال حرام کھا جاتی، اللہ یعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اگر اس طرح غلاظت میں جائیں تو خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ خطرے میں ہے، اس حد تک جائیں۔ کیوں نہیں پچھلے خلفاء نے حضرت صدیق اکبر کے فیصلے کو اس قطعی درجے میں رکھا؟ تو بہرحال اس میں اطمینان کی صورت، اور آپ اہل سنت کے مذہب، اور یہ بھی بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا، جب یہ کہا جاتا رہا نا کہ اس پر کوئی نقل دو، اگر کوئی سیدہ کو تو لگاتا ہے، اتہام کرتا ہے، خطا یا غلطی، اس پر نقل دو، تو کئی لکھنے والوں نے یہ بھی لکھ دیا نقل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے ہی تو میں گزارش کروں گا کہ اگر اس طرح ہر دور میں نئے نئے اصول وضع کرنے لگ جائیں گے تو پھر فتنہ و فساد ہی بڑھے گا۔ ہر ایک کا مبلغ علم وہ الگ ہے، سوچ اور فکر میں تفاوت ہے، وہ اپنے اینگل سے سوچے گا، وہ جو نتیجہ ہوگا اس کو پوری قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایسا نہیں، جس مسئلے پر سکوت یا تطبیق کی صورت احمد نے دی ہے اس کو قبول کر لو، اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں خوبصورتی بھی ہے، تاکہ ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت بھی ہو اور دامن صحابہ بھی ہو، اور ہم کسی جانب نہ جھکے۔ باقی ٹھیک ہے، کچھ تاریخ کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ زیادہ بھی ہوگا، اب معاملات پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں، وہ اس مسئلے میں لڑے، وہ اس مسئلے میں لڑے، آگے بڑھتے بڑھتے پھر اس میں کوئی اور نہیں ہوتا۔ ہمارا جو اس زندگی میں جو ہمیں درپیش آتا ہے وہ پھر لڑائی اور انتشار ہی ہوتا ہے۔ تو تطبیق کی صورت کی طرف آئیں، اپنے ایمان کو اور جو احکام اس وقت تمہاری طرف متوجہ ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار نظر آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کی توفیق عطا فرمائے۔